मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पा खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक होता रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं कुर्बानी के गोश्त के तल्लक से जो है बात कर रहा हूँ और आज इसका दूसरा पार्ट है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमें खुदा के कलाम में से मिलती हैं, और जब भी हम खुदा के कलाम को नए सिरे से पढ़ते हैं तो फिर खुदा नई नई बातें हमें बताता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलाम में बहुत दफ़ा हमने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं और सीखी भी हैं, और बहुत सारे खुदाम जो हैं मुख्तलिफ़ एंगल से खुदा के कलाम को बयान करता है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि खुदा का पाक रूह जो है वो हकीकी तौर पे जो है ना वो कलाम करता है और हकीकी तौर पे हमें बताता और सिखाता है। और ना सिर्फ हम ख़ुद सीख कर बरकत पाते हैं बल्कि दूसरे भी जो बहन भाई होते हैं वो खुदा के कलाम को सुनकर सीख कर बरकत पाते हैं और अपने दोस्तों साथियों तक शेयर करते हैं। सो बात मैं कर रहा हूँ कुर्बानी के गोश्त के तल्लक से, और इसमें बेहतर ये होगा कि हम पहले पालूस रसूल की उन बातों को देखें कि जो उसने गोश्त के तल्लक से हमें बताई कि कुर्बानी का गोश्त क्या हमें खाना रवा है या नहीं है, और दूसरी बात उसने बुतों की कुर्बानी के तल्लक से की है। और मुनासिब होगा कि हम इन दोनों ही बातों को आज बड़े ध्यान से हम सुने भी, सीखें भी और समझें भी और अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कबूल करें। और खुदा का कलाम जो है जब आप इसे डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो खुदा का पाक रूह मौजूद होता है और वो आपसे हम कलाम होता है। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम आपको गहरी और अमीक बातें सिखाता है। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि बराह करम आप इस मैसेज को आखिर तक, एंड तक सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना इन बातों की समझ आ सके। और जब जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो फिर खुदा नई नई बातें हमें बताता है। लेकिन एक बात यह है कि हमें खुदा के कलाम को खुदा के कलाम ही से हमें सीखना है। हमें कोई अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं बयान करनी, ना अपनी तरफ से कोई बात करनी है। हाँ, हम तफसीर कर सकते हैं लेकिन कलाम के उन औराक को जो लिखे हुए हैं उन अल्फाजों को हम जो है वो तोड़ मोड़ नहीं सकते, बल्कि अल्फाज खुदा के कलाम के जो हैं वो जूं के तू हैं। हम उसके ऊपर तशरीह कर सकते हैं और उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती इस पूरे मैसेज में तो आप अपने खुदाम से, लीडर से, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ कायम हैं वहाँ बहुत सारे खुदाम हैं, लीडर्स हैं जो मुबशर्स हैं और बहुत सारे खिदमत गुजार पास्टर्स हैं, आप उनसे आप ज़रूर सवाल कीजिए और कलीसियाओं के अंदर इस बात की अवेयरनेस दीजिए कि क्या खुदा का कलाम हमें इसके बारे में इजाज़त देता है कि कुर्बानियों के गोश्त को हम खाएं या बुतों की कुर्बानियों के गोश्त में से हम खाएं। तो हम पालूस रसूल की बातों को पहले देखते हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग पालूस रसूल को अपनी पाक रूह की तहरीक से बताया और सिखाया, और आज ज़िंदा जवेद खुदा का कलाम जो है हमारे पास मौजूद है। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और हम मुबारक उस वक़्त होते हैं जब ये तीनों ही खुसूसियात हमारी ज़िंदगी के अंदर हों। सो हमें खुदा के कलाम को सीखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और इस पर अमल भी करना है। और अगर हम खुदा के कलाम में से देखना चाहें तो आप पहला कुरिन्थियों उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि यहाँ पालूस रसूल ने इसके बारे में हमें बताया और इसके बारे में हमें सिखाया है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आप बुतों की कुर्बानियों की बाबत यह है कि हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं और इल्म गरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बाइस है। यहाँ पालूस रसूल ने जो सबसे बड़ी और अहम बात की उसने मोहब्बत की बात की है। और मोहब्बत जब किसी ज़िंदगी के अंदर आ जाती है, किसी ख़ानदार के अंदर आ जाती है, कलीसिया के अंदर आ जाती है तो उसका दिल जो है वो नरम हो जाता है और वो फिर शेखी नहीं मारता, गरूरी नहीं करता, बल्कि हम्बल तरीके से, मोहब्बत के साथ, करीने के साथ जो है वो इस बात को समझता और सीखता है। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि हम सब इल्म रखते हैं, यानी हम सब को मालूम है कि खुदा ने जो अपने पाक रूह की तहरीक से बताया वो सच और ठीक है। और वह कहता है कि अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानता है वैसा अब तक नहीं जानता।
پالوس رسول کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی میں بہت کچھ جان گیا ہوں، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی آپ گہرا جاتے رہیں گے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ملتی رہے گی۔ سو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے یہ حرف آخر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ خدا نئے نئے طریقے، نئی نئی چیزیں ہمیں بتاتا ہے، اور اس لیے پالوس رسول نے اس کی وضاحت کی۔ اس نے کہا کہ جیسا جانتا ہوں ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ خدا سے جو کوئی شخص محبت کرے گا، پیار کرے گا، خدا اس سے بھی محبت کرے گا اور اسے بھی جانے گا۔ اب وہ جو خاص بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بتوں کی قربانی کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے ایک کے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب یہاں جو خاص اہم بات تھی وہ پالوس رسول نے بیان کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور جو ہوا پا خدا یہوہ خدا ہے جو سب کل دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتوں کی قربانیوں کے گوشت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے ایک کے، کوئی اور خدا نہیں، اگرچہ کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں بہت سارے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند بھی ہیں۔ اب یہ پیگنز گاڈ کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے، وہ جھوٹے دیوتاؤں کے بارے میں اور جھوٹے پروفٹس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ بہت سارے اس زمین پہ جو ہیں وہ بہت سارے خدا ہیں، جس طرح کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اور مسیح یسوع نے کہا کہ اس جہان کا جو خدا ہے وہ ابلیس ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے محفوظ کرے ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ چلے تاکہ لوگ جو ہیں اس نافرمانی سے، اس گناہ سے باز رہ سکیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سارے جو ہے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہم اسی کے وسیلے سے ہیں۔ اب یہاں اس نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، یعنی آپ اگر پیدائش کی کتاب سے دیکھیں مکاشفہ تک، پوری کی پوری کلام مقدس، بائبل مقدس جو ہے یہ سب اور صرف خداوند یسوع مسیح کو ہی فوکس کرتی ہے، اور جو کچھ بھی بنا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں مہر وجود میں آئی ہیں وہ اسی کے وسیلے سے آئی ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے لیکن یہ سب کو علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ آج بھی شک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے خدا اگر سب کچھ بنا سکتا ہے تو یہ یسوع مسیح کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے، اس کے کفارے کے وسیلے سے جو ہے وہ گناہ اور موت سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اور اسی لیے یہاں پالوس رسول نے اس کے بارے میں وضاحت کی اور اس نے اس کے بارے میں بتایا اور اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا کی۔ 7ویں آیت میں کہتا ہے لیکن یہ سب کو علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے کہ اس گوشت کو بہت بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور اور آلودہ ہو جاتا ہے، اور کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، لیکن ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو، کیونکہ اگر کوئی تجھ سے صاحب علم کو بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح مووا ہلاک ہو جائے گا، اور تم اسی طرح بھائیوں کے گناہ گار ہو کر اس کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہ گار ٹھہراتے ہو۔ اسی سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر
آئے تو ہمیں کبھی بھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ اب یہاں پالوس رسول نے بہت ہی کلیئر بات واضح کی اور بہت ٹھوس باتیں کی ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک تو بات اس نے کی کہ قربانی کے گوشت کی بات اس نے کی، اس نے کہا کہ اس لیے کہ گوشت جو ہے وہ بت کی قربانی جو ہے، اگر کوئی شخص کھا رہا ہے اور اگر اس کا دل کمزور ہے، اگر وہ آلودہ ہے اور اگر وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے، بہت سارے میں آپ کو بات ایگزامپل دے سکتا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، بہت سارے کھانے ہوتے ہیں، اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جدھر یہ پالوس رسول خدمت کر رہا تھا وہاں بھی بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں ریسٹورنٹ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے کھانے جہاں لوگ پکائے جاتے ہیں وہاں کھائے جاتے تھے، اور وہاں بتوں کی قربانیاں بھی کی جاتی تھی، جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ ایسے موذی جانور جن کو گلا گھونٹ کر جو ہے ان کو وہ مار دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ ان کا خون وہ پی جاتے تھے، اور ان کو وہ گوشت کو کئی دفعہ وہ کاٹ کے اور معبودوں کے، غیر معبودوں کے آگے پیش کرتے تھے، اور کئی دفعہ ان کو پکا کے کھاتے تھے۔ تو پالوس رسول یہاں اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے دوبارہ اس حوالے کو پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے لیکن یہ سب کوئی نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت، اس لیے کہ اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور آلودہ ہوتا ہے، اور کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان ہی، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں ہوگا۔ اب یہاں دو باتیں وہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، جس طرح گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، اور جو ویڑا ہو گیا، یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، بیسیکلی یہ جانور حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ مکروہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جائز طریقے سے اگر جانور کوئی وہاں ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے، اور اس کے بعد طریقے کے ساتھ اگر کاٹ کے بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اگر لوگ وہاں اگر کھا رہے ہیں، اور بہت سارے، کیونکہ اس دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایسی قربانیاں بھی کرتے تھے، اور کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو اچھی جگہوں پہ اچھے کھانے بھی بناتے تھے، اور پالوس رسول یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص کے جس کا ایمان کمزور ہے اور جس کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ نئے مولود تھے، خدا کا کلام جو وہ خدا کا کلام پھیلتا جاتا تھا، لوگ سیکھ رہے جا رہے تھے، سمجھ رہے جان رہے تھے، تو ان باتوں کو سمجھ رہے تھے، اور پالوس رسول کی ایکچولی ذاتی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنا جائے، اور پالوس رسول نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بتانے اور سکھانے کی کوشش کی، اور پالوس رسول نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے لیڈر جو ہے، اگر کوئی با ایمان شخص ہے، اگر اس وقت اگر کسی جگہ پہ جا کر کھانا کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے، تو کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نیا مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، نئے وہ غیر قوم سے جو لوگ ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی طرف آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں، اور اگر ایسے لوگ دیکھ لیں گے اس ایماندار شخص کو کہ یہ تو وہاں بیٹھ کے گوشت کھا رہا ہے، تو ان کا دل جو ہے چونکہ کمزور ہوتا ہے، وہ نئے مولود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہہ رہا تھا کہ ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں کہ کسی طریقے سے بھی ٹھوکر لگے، بے شک اگر وہاں حلال جانور بھی اگر وہاں پکا کے اگر کھائے جاتے تھے، لیکن زیادہ اکثریت جو لوگ تھی وہاں بت پرستی کی تھی، اور لوگ بت پرستی زیادہ کرتے تھے، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ریسٹورنٹ، ایسے ہوٹل ہیں کہ جہاں ایسے گھنونے جانور جو ہیں پکائے جاتے ہیں، جیسے کتے کا گوشت ہے، اس کے بعد بندر کا گوشت ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوہے جو ہے ان کو کاٹ کر پکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بندروں کا گوشت پکایا جاتا ہے، گدھوں کو کاٹ کر، یعنی بہت سارے مذی جانور ہیں جن کو پکایا جاتا ہے، اور وہاں حلال گوشت بھی جو ہے انہی دکانوں کے اوپر ان ریسٹورنٹ کے اندر مل جاتا ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے چوائس کیا ہے، ہمارے لیے حلال یا حرام ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا مکروہ ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ پالوس رسول نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم جو ہے تجھے صاحب علم بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے، اور کمزور شخص اگر دیکھے کہ بتوں کی قربانی کھانے میں وہ دلیر ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص ہے، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا ہلاک ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو ایسے ہمیں نہیں کرنا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں
जब लोग कुर्बानियाँ करते हैं तो लोग जो है, बहुत सारे मैंने लोग देखा कि वो इन कुर्बानियों को खाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़, ऐसे ख़ानदान हैं जो कुर्बानी के गोश्त को नहीं खाते। लेकिन हमें खुदा के कलाम में देखना है कि खुदा का कलाम जो है, इसके बारे में हमें जो सच्चाई बताता है, हमें उस सच्चाई के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, ना कि हमें कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत है जो किसी के लिए भी ठोकर का बायस बने। और पालूस रसूल ने यहाँ बिल्कुल क्लियर बता दिया, उसने कहा कि अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का बायस ना बनूं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं के लिए ठोकर का बायस बनते हैं और ख़ुद ऐसे काम करते हैं और फिर उसके बाद दूसरों को भी कहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें खुदावंद की वफ़ादारी, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है और उसके आइन, उसके कवानीन को मानना है, और ये देखना है कि कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। जब हम इसके बारे में देखेंगे तो फिर हमें खुदा का कलाम इसके बारे में हमें बताएगा और हमें सिखाएगा। इसी तरह जब हम इमाल की किताब के अंदर देखते हैं, रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब और उसकी 25 और 26वीं आयत जब हम देखते हैं तो यहाँ कलाम मुक़द्दस में हमें पालूस रसूल जो है एक बड़ी ख़ास बात हमें बताना चाह रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है। इसके तलक से लिखा है, मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फ़ैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ़ बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पालूस ने उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और ख़बर दी कि जब तक हम में से हर एक की नज़र ना चढ़ाई जाए तक़द्दस के दिन पूरे किए जाएं। अब यहाँ पालूस रसूल ने जिस बात की तरफ हमारी तवज्जो लाई वो बड़ी ख़ास और अहम थी। पालूस रसूल चूँकि ये बताना चाह रहा था, हमें सिखाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जंटाइल हैं, गैर कौम से आए हैं और वो मसीह यस्सु पर ईमान लाए हैं, और वो कहता है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनकी बाबत हमें ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है, उन्हें ख़ास लिखने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि वो कोई भी कुर्बानी का गोश्त ना खाएँ और ना लहू पिएँ, क्योंकि लहू के अंदर जो है वो जान होती है। और उसने कहा कि गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। और एक ईमानदार शख्स जो है, जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, जिसने तौबा की हुई है, इकरार किया हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इन मकरूहात से अपने आप को बचाए। और इसीलिए यहाँ पालूस ने इसके बारे में बड़ी वजाहत की और उसने बताया हमें। और इसी तरह अगर हम देखते हैं अमाल की किताब ही में से 15वां बाप अगर देखें और उसके अंदर हम देखें 29वीं आयत, तो यहाँ भी कलाम मुक़द्दस में हमें ऐसी ही बात नज़र आती है। यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो, और अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। अब यहाँ वो बड़ी ख़ास बात हमें बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुमने सलामत रहना है ना, अगर बिल्कुल ठीक ठाक रहना है, अपने आप को समझते वक्त तंदुरुस्त रखना है, तो फिर तुमने क्या करना है कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करना है, ताकि तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखो तो सलामत रहोगे। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं कि हमें हर तरह की उस बुत परस्ती से, हर तरह की उस नाफरमानी से जो खुदा के ख़िलाफ़ है, हमें उससे दूर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। इसी तरह हम पहला कुरिन्थियों का 10 बाब देखेंगे और उसकी 6ठी आयत में देखेंगे कि यहाँ भी पालूस रसूल ने क्या बताया। उसने कहा कि ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसा उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह के बाज़ उनमें से बन गए। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे और फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज़ ने की, और एक ही दिन में 30,000 मारे गए। अब यहाँ पालूस रसूल एक ख़ास बात कर रहा है और वो अहद अतीक की तरफ भी हमारी तो जो दिला रहा है, और वो बता रहा है कि जिस तरह बुज़ुर्ग मूसा पहाड़ पर था और उसका भाई हारून जो था वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक बुत बनाया था और वो नाच रहे थे, कूद रहे थे और ईद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, बुत परस्ती कर रहे थे। तो वो कह रहा है कि उन लोगों की तरफ देखो कि तुमने देखा नहीं कि कलाम मुक़द्दस में क्या है कि फिर वो नाचने लगे और खाने पीने लगे
اور اس کے بعد حرام کاری کرنے لگے۔ آج کیا دنیا میں یہ نہیں ہو رہا؟ آج بھی دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، لیکن کلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے بتاتا اور سکھاتا ہے، اور ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بت پرستی سے اور ہر طرح کی اس نافرمانی سے جو انسان کی زندگی کے اندر ہے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی باب کے اندر ہم جب دیکھیں گے کلام مقدس میں تو اس کی 23ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پالس رسول ہماری توجہ کس بات کی طرف دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ اب یہاں جو خاص بات اس نے کی، اس نے کہا سب چیزیں روا تو ہیں۔ اب روا کا مطلب جو ہے وہ مطلب ہے کوئی ایسی چیز روا جو ممکن ہو سکتی ہے۔ اب ممکن کیا ہو سکتی ہے؟ اب ممکن وہی جو ہو سکتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، جو پاکیزہ ہے۔ اب یہاں پاکیزہ جانور کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ بے شک اگر کوئی چیز حلال ہے، لیکن اگر وہ چیز غیر معبودوں کے سامنے پیش کی گئی ہے اور ایسے دیوتاؤں کے سامنے پیش کی گئی ہے، یا اس کا جو ہے کام اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے، یا اس کا لہو نکالا ہی جسم سے نہیں گیا، یا وہ دیوتیوں کے سپرد کی گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہمیں ایسی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حلال ہے تو اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن اگر مکروہ ہو چکی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر مفید نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سب چیزیں تو روا ہے مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہے، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ یہاں اس نے بالکل کلیئر بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں کہ یار ہمارا کسی طریقے سے داؤ پیچ چل جائے، کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسا حوالہ مل جائے کہ ہمیں سپورٹ ہو جائے کہ ہم اس گوشت قربانی کے گوشت کو کھا لیں یا ان بتوں کی قربانیوں کو کھا لیں، ہمیں کوئی سپورٹ ملے۔ تو وہ اس بات کو بالکل کلیئر کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ وہ ایک یہاں ہمیں ایک گہرا اصول دے رہا ہے، اور یہ اصول جو ہے یہ سیکھنے کے لیے تھا۔ کہتا ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بہتا ہی تانوں شوق ہے نا گوشت کھاؤں دا، تو کہندا ہے پھر تسی جاؤ کسی بھی قصاب دی دکان تے، کسی بھی کسائی دی دکان تے، تو اتھے جا کے تسی کی کرو کہ اپنا روپیہ پیسہ جیب چ کڈو تو دی قیمت دیو۔ جس طرح کہ پاکستان کے اندر ایک مخصوص قیمت ہے، اگر 1 کلو اگر آپ نے گوشت لینا ہے تو اس کی ایک مخصوص قیمت گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، پرائیویٹ لوگوں کی اپنی قیمتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے اس کی قیمت دو، اور جس چیز کی قیمت دی جاتی ہے وہ آپ لے کر کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو جانور آپ خرید رہے ہیں وہ بتوں کے سامنے تو پیش نہیں کیا گیا، اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا، بے داغ تھا۔ یعنی اس کا مراد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کے جانور کا جو ہے نا گلا گھونٹ کر اس کو مارا نہ گیا ہو، یا تلوار کے ساتھ ایسے کاٹ کے دھڑ علیحدہ نہ کیا ہو، بلکہ اسے باضابطہ طور پہ زمین پہ لٹا کے اس کو ذبح کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا خون جو ہے سارا نکال دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اسے صاف کر کے اس گوشت کو جو ہے اس پیسز بنایا جائے، اور اس کے بعد اس کی قیمت دے کے اگر لے کے کھایا جائے۔ تو پالس رسول اس کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مختلف اینگل سے بیان کرتے ہیں، لیکن پالس رسول کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ پھر یہ نہ پوچھو کہ یہ شخص ہندو تھا یا کسی غیر قوم سے تھا، یا یہ شخص جو ہے اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر تھا یا نہیں ہے، یا وہ یہودی ہے یا یونانی ہے یا کوئی بھی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون شخص تھا، چونکہ اس کو باضابطہ طور پہ ذبح کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے اس کی قیمت دی ہے، تو آپ اس کو گھر لائیں اور اس کے بعد شکر گزاری کر کے آپ اسے کھائیں۔ اور یہ بات ایکچولی وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ کہتا ہے چونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ خداوند ہی کا ہے۔ اگر کہتا ہے کہ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بے ایمانوں میں سے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسیح یسوع کا انکار کرتے تھے، جو پالس رسول کی باتوں کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن اس دور کے اندر بھی اس نے کہا کہ اگر ایسے دور کے اندر بھی اگر آپ کو موقع ملے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے گھر چلے جاتے ہو، کیونکہ دنیا میں ہمارے تعلقات، ہمارا رہن سہن جو ہے غیر قوموں کے ساتھ بھی ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ
جو مسیح یسوع کو تو نہیں مانتے، لیکن ہمارا تعلق ان کے ساتھ رہنا سہنا بات چیت کرنا ضروری ہے۔ تو پالوس رسول کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کوئی ایسا بے ایمان شخص جس کا ایمان خدا یسوع مسیح پر نہیں، اگر وہ تمہیں دعوت کرتا ہے، وہ اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے، تو اگر آپ چلے جاتے ہو، اگر آپ کو کوئی چیزیں پکا کے دے دیتا ہے تو آپ چپ چاپ کر کے کھاؤ اس کو، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسپیشلی تمہیں بتا دے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ بتوں کی قربانی ہے، تو وہ کہتا ہے ہرگز نہیں کھانا، تمہیں پتہ چل گیا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ کچھ ایسے خاص تہوار بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی قربانیاں ہوتی ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی قربانیاں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر دو ڈینومینیشن ہے، ایک ڈینومینیشن جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانیاں کرنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک ایسی ڈینومینیشن ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور وہ بھی قربانی کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کر کے تو اس کے بعد وہ ایک صدر پلیٹ جو ہوتی ہے وہ سجائی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کلام مقدس میں سے دیکھنا ہے کہ کیا پالوس رسول نے جن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، یا خدا کا کلام ہماری توجہ دلا رہا ہے، ہمیں وہ ماننے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ڈینومینیشن ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات یہاں پالوس رسول بتا رہا تھا اور سکھا رہا تھا اور ہماری رہنمائی کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دینی امتیاز کے سبب سے پھر کچھ نہیں پوچھنا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھانا۔ وہ کہتا ہے دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں، بلکہ اس دوسرے کا ہے۔ ہمیں کلام جو ہے نا بڑی ایک ترتیب کے ساتھ دیا گیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کچھ بڑھائیں یا گھٹائیں۔ ہاں، ہماری تفسیر، ہمارا جو ہے ترجمہ کرنا یا انٹرپریٹیشن کرنا، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کلام سٹل اپنی جگہ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو، نہ تم یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، جو پہلے اس نے اوپر بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ نجات پانے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے آئین کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اس کی فرما برداری میں بھی ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر قبول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتھی اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں کلام مقدس ہماری زندگی کی رہنمائی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کبھی تم اس روٹی سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو کہ جب تک وہ نہ آئے۔ اب یہاں پالوس رسول جو ہے ایک بڑی خاص اہم بات بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک ایماندار شخص جو ہے، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان بھی رکھتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے توبہ کی، اقرار کیا، بپتسمہ لیا، اور اگر ایسا شخص جو ہے، اگر وہ بتوں کی قربانیاں بھی کھاتا ہے، قربانی کا گوشت بھی کھاتا ہے، لیکن اب وہ یہ بتا رہا ہے ایک دوسرے لیول کے اندر کہ ایک لہو جو ہے وہ بیلوں اور بکروں کا لہو ہے، اور ایک بے عیب برے کا لہو ہے۔ اب بے عیب برے کا لہو جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہاں وہ شربانی کے تعلق سے ہمیں بتا رہا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے، اور اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزمائے اور اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ اب یہاں پالوس رسول نے ہمیں کلیئر بتایا ہے، اس نے بتایا تھا کہ ہمیں شیاطین کے پیالے
اور خداوند کے پیالے میں سے دونوں میں سے ہمیں نہیں پینا بلکہ ایک چوائس کرنی ہے، اور یہ حوالہ آلریڈی پہلے میسج میں کوڈ کر چکا ہوں۔ سو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے کیا ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے بابرکت ہے، یا ہم صرف اسے سن کر بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ وقت تو ہم نے سننے کے ذریعے برکت پائی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بابرکت کلام ہے، یہ خداوند کی باتیں ہیں، یہ جب بھی آپ سنیں گے آپ کو برکت ملے گی۔ اور یہ کلام کے اندر جو باتیں میں بیان کرتا ہوں نا، یہ کلام مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی باہر سے میں نہیں بتانا چاہتا، نہ میں کسی بک کی آپ کو جو تفسیر بتاتا ہوں یا کسی اور بک میں سے کوئی ریفرنس دیتا ہوں جو غیر قوم سے ہے، بلکہ کلام مقدس کے اندر جو کچھ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی بیان کروں اور وہی بتاؤں اور وہی آپ تک پیش کروں۔ اب ہم غلطیوں کے نام پالوس رسول کا لیٹر دیکھتے ہیں، وہاں اس نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں مثال دی ہے، اور یہ مثال ہم سب کے لیے بابرکت ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے محتاط ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سمجھتے؟ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اس کی 21ویں آیت ضرور نوٹ کیجئے گا۔ یہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا تم شریعت کے پابند ہونا چاہتے ہو؟ کیا شریعت میں واپس جانا چاہتے ہو؟ ایکچولی شریعت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ شریعت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جانور جو ہوتا تھا نا، کوئی بھی جانور جس طرح بکرا ہو گیا یا ویڑا ہو گیا یا چھترا ہو گیا، تو ہوتا یہ تھا کہ اس دور کے اندر جو ہے اس جانور کو پالا جاتا تھا اور وہ بے عیب ہوتا تھا، اور بے عیب جانور جو ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے، اس کے ناک کان کو جسم کو دیکھتے تھے کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے، اور اس کے بعد جب اسے دیکھتے تھے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، بے عیب، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر جو لوگ ہوتے تھے وہ ان پر ہاتھ رکھتے تھے اور اپنے گناہ بدیاں بدکاریاں اس جانور پر ڈالتے تھے، اور اس کے بعد پھر لاوی اور کاہن کے پاس لے جاتے تھے تاکہ وہ ہیکل میں لے کر جائے، اور پھر وہاں اس کی سوختی قربانی کی جاتی تھی، اور جن لوگوں کی سوختی قربانی ہو جاتی تھی، قبول ہو جاتی تھی، وہ تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی قربانیاں اس وقت قبول نہیں بھی ہوتی تھیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب وہ قربانیاں کر دی جاتی تھی تو پھر اس کے بعد ان جو قربانیاں تھیں ان کو وہ جلایا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر تو ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان قربانیوں کو کر کے اس کے بعد ان کے گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو قربانی تھی اس وقت بیلوں اور بکروں کی قربانی ہوا کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خون کے ذریعے جو تھے لوگوں کے گناہ جو ڈھانپے جاتے تھے، اور وہ جب کوئی بھی خطا کرتے تھے تو اس کے بعد ان کے گناہ جو تھے وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو لہو تھا بیلوں بکروں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چوکٹوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، مصر کے اندر ان چوکٹوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو وہاں سے موت کا فرشتہ گزر جاتا ہے اور بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، اور جن چوکٹوں پہ برے کا خون نہیں ہوتا وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ لیکن جو وہاں کراس نظر آتا ہے، جو ہمیں لہو نظر آتا ہے، وہ نشاندہی ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی طرف کر رہا تھا کہ ایک ایسا لہو بھی آئے گا، جو ایسا برہ آئے گا جو بے عیب ہوگا اور جو ہمیشہ کی قربانی دے گا، اور ہمیشہ کی قربانی ہمارا خداوند ازلی برا یسوع مسیح ہے، جس نے ازل سے ذبح ہو کر اپنے لوگوں کو خرید لیا اپنے خون کے وسیلے سے، اور اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ سو کلام مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بالکل کلیئر بتاتا ہے کہ ہماری قربانی جو ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے جو ہے ہوئی ہے، اور مسیح یسوع نے قربانی دے کر برین و انسان کو نکالا ہے۔ اس لیے یہ شریعت کے اندر جو تھی یہ قربانیاں تھی، لیکن اب جب کہ ہیکل موجود نہیں ہے، وہ لاوی کہانت نہیں ہے، تو اس لیے اب ہمیں وہ قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں شریعت کے متحد نہیں ہونا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے اور دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا، اور وہ ابدی عہد جو تھا وہ اسحاق کے ساتھ خدا نے باندھا تھا، اس کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ 2 عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ
عرب کا کوہ سینہ ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، اے بھانج جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا۔ اب یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کلیئر ملتا ہے کہ جو قربانی ابراہیم نے جو ہے اپنے بیٹے کے ذریعے وہاں لائی اور اس کی آزمائش ہوئی، اور وہ قربانی ہوئی نہیں تھی بلکہ خدا نے اسے آزمایا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق کی قربانی ہوئی ہے اور ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وہ خدا نے اس کی آزمائش کی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا، کوئی بھی باپ ہے جب اس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ قربانی کے لیے کسی کو کہا جائے کہ اسے قربان کرو، خدا نے کہا کہ اسے میرے حضور میں تو قربان کر دے، جیسے بیلوں اور بچڑوں اور بکروں کو قربان کیا جاتا ہے ویسے میرے لیے سوختی قربانی کر، تو اس نے خداوند کی فرما برداری کی اور نافرمانی نہیں کی، اور اس کہنے کے مطابق اس نے ویسے ہی کیا، اور جو ہی اس نے چھری رکھی ہوگی تو ایک باپ کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ایک جسمانی باپ کہ اس کا بیٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر وہ چھری چلا رہا ہے، گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے، اور ایک ازلی باپ ہمارا جو نجات دینے والا خداوند ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان کا خون ہو، کیونکہ خدا تو انسان کا خون کر ہی نہیں سکتا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان کا خون جو ہے وہ اس کے اسحاق کے ذریعے ہو، تو خدا نے عین وقت پر کیا کیا کہ اپنے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اسحاق جو ہے تیرا اکلوتا بیٹا ہے، سو تیری قربانی جو ہے قبول ہوئی، اب تو بیٹے پر ہاتھ نہ چلا اور تیرے پیچھے جو مینڈا ہے اسے قربان کر۔ سو وہاں ایک آزمائش تھی، اور آزمائش میں جو ہے ابراہیم جو ہے وہ پورے کا پورا 100 گنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ رہا، اور اس کی آزمائش میں وہ کامیاب اور کامران ہوا، اور اس کے بعد وہ بیٹا جو ہے زندہ گیا اور زندہ ہی واپس آیا، اور اس باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ چھری چلا رہا تھا اس وقت اس کی جان چلی گئی تھی ایک قسم کی، اور وہ بڑا ہی پریشان تھا، لیکن اس وقت اسے خوشی ملی کہ جب خداوند کی طرف سے اسے آنے کی خوشی کی خبر ملی کہ تو اپنے ہاتھ کو روک ابراہیم، تیرا بیٹا جو ہے وہ جیتا رہے، اس کی قربانی جو ہے ہو گئی، میں نے قبول کر لی، لیکن تو اب اس کو ذبح نہ کر۔ یہ ہے خدا کا وعدہ کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا، اور خدا نے اپنے وعدوں میں دیر نہیں کی، اور وہ نسل پوری دنیا میں آج چل رہی ہے۔ سو خدا کے کلام کے اندر یہ سچائیاں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے، جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کے اندر کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اور پھر ہمیں خدا گہری گہری باتیں بتاتا اور سکھاتا ہے، اور یہی باتیں خدا کے کلام کے اندر بھی مرکوم ہے۔ پرگمن کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا، لیٹر لکھا گیا، اس کے بارے میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بک آف ریویلیشن میں سے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، کلام مقدس میں سے لکھا ہے لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں، حرام کاری کریں، اور چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں، آج دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایسی قربانیاں کرتے ہیں اور بتوں کی قربانیاں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتایا کہ جو ہے جانور کی قربانی کیا ہے۔ اب بتوں کی قربانیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کلام اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاتا ہے کہ بتوں کی ایکچولی قربانیاں کیا تھیں، اور یہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، کلیسیا سے شکایت کی جا رہی ہے، اور خدا کا پاک روح یہاں بڑے گہرے طور سے اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تمہارے ہاں بعض لوگ جو ہے بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں اور لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں۔ اور یہی بات کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بھی پالسن نے کہی کہ ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، نہ یہودیوں کے لیے نہ یونانیوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بننا کہ ہم قربانیوں کے
गोश्त खाएं या बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाएं, और वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर हम खरूज की किताब में देखें तो खरूज की किताब के अंदर भी कलाम मुक़द्दस में इसी तरह ही हमारे लिए हदायत लिखी गई है, हमारे लिए रहनुमाई लिखी गई है। और मैं चाहता हूँ कि इस हवाले को भी आज पढ़ा जाए ताकि इसके बारे में भी हम देखें कि यहाँ भी कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में हमें एक बड़ी डिटेल मिलती है जो खुदा ने अपने आइन कवानीन हुक्म दिए। और यहाँ लिखा है दूसरी आयत में, बल्कि तीसरी आयत में, खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन में या ज़मीन के नीचे हो। तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथे पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। अब यहाँ देखें कि खुदा ने हमें शरीयत की किताब के अंदर पहले से ही आगाह किया है कि हमें किसी किस्म के भी मकरूहात या बुत प्रस्ती या बुत प्रस्तियों को जो बनी इसराइल के अंदर थी, कलीसियाओं के अंदर सी, हमें दूर करने की ज़रूरत है। और हमें ये इस बात को आज मान लेना चाहिए कि बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर आज ये बातें पाई जाती हैं। हमें खुदा तौफीक दे ताकि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। एक्चुअली ये जो गैर मबूदों को मानना है, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जिस तरह कि हम देखें कि हिंदुस्तान जो हमारा करीबी मुल्क है, वहाँ गाय की जो है बहुत पूजा की जाती है, और वहाँ गाय को जो है इतना पूजते हैं, बल्कि उसका जो यूरिन होता है बहुत सारे लोग जो है उसको पीते हैं और मेडिसिन समझकर पीते हैं, और उसको ज़बा नहीं किया जाता बल्कि उसको सजदा किया जाता है। और बहुत सारी और बातें हैं जिसके बारे में डिटेल जो है आप थ्रू द इंटरनेट आप जो है रिसर्च कर सकते हैं कि वहाँ किया जाता है। और ये भी एक किस्म की बहुत बड़ी बुत प्रस्ती है कि खुदा को छोड़कर जो है इंसान जानवरों की जो है वो जो है उसकी प्रस्तश करते और उसकी वर्शिप करते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि बहुत सारी ऐसी दरगाहें बनी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं कि जहाँ लोग दरगाहों में जाके जो है बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ वादे करते हैं, कवनेंट बांधते हैं कि जी इस दरगाह पे मैं जाऊंगा और मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है आज दरगाहों में जाके ऐसा काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ जाकर लोग कुर्बानियाँ करते हैं, और वहाँ इन बैलों बकरों की कुर्बानियाँ भी की जाती हैं, और उनका खून जो है देवी देवतियों को पिलाया जाता है, और उसके बाद उनका जो जिस्म गलत तरीके से काटा जाता है, और बहुत सारे ऐसे घिनौने काम किए जाते हैं। ये भी मकरूहात में और गुनाह के ज़िम्मे में आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब्रों पर जाते हैं, कब्रों पर जाकर जो है वो दुआएं करते हैं। बहुत सारे लोग तो सजदा भी करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं मन्नतें मानते हैं उन कब्रों पे जाके, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ जाकर पेश की जाती हैं। यानी वहाँ जाकर लोग जो हैं खाना तकसीम करते हैं कब्रों पे जाके, उसके बाद वहाँ जो है अगरबत्तियाँ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं चढ़ाई जाती हैं, और बहुत कुछ किया जाता है। मुख्तलिफ ट्रेडिशन के अंदर आप देखें कि ये किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूर्तें हैं जो बनाई जाती हैं, जिस तरह के आप देखें बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो बनाए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डिनोमिनेशन है कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे सेंट्स की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जबकि मैंने हवाला ऑलरेडी आपको पेश कर दिया खरूज की किताब में से। और उसके बाद आप देखें कि घर के ऊपर जो है हांडियाँ लगाई जाती हैं, और हांडियाँ बांध दी जाती हैं ताकि जो उस घर को जो बनाया जाता है वहाँ उसको नज़र ना लगे। और मुझे समझ नहीं आती कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो घर बड़े खूबसूरत बना लेते हैं, और वो पैसा कहाँ से आता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस है। लेकिन इस बात की उन्हें समझ नहीं आती। अगर खुदा पैसा दे रहा है, खुदा आपको रुपए पैसे के साथ आपकी मदद कर रहा है, और खूबसूरत आप घर बना रहे हैं या खूबसूरत आप गाड़ी ले रहे हैं, तो फिर आप उन गाड़ियों के नीचे जूतियां क्यों लटकाते हैं? और अगर आप घर बना रहे हैं तो ऊपर हांडियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है? और जब आपने वो घर खूबसूरत तामीर कर लिया तो फिर आप घोड़ों की या जानवरों के जो है वो खुर जो होते हैं वो अपने दरवाज़ों के ऊपर क्यों लगाते हैं? ताकि अंदर जाते वक्त और आते वक्त जो है उस घर को नज़र ना लगे। ये क्यों किया जाता है? ये भी आज के दौर में होता है। और फिर गैर मबूदों के आगे सजदा करना
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر معبودوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایک ایسی قوم بھی ہے کہ جو مردوں کے آگے یعنی انسانوں کے آگے ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور بھرپور طریقے جیسے خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے ویسے کرتے ہیں، اور یہ بھی نامناسب ہے، اور قوموں کی طرح وہ مکروہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ایسے کام کیے جائیں۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور سب لوگ جو ہیں خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کے آئین کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اور جب کوئی بھی شخص جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق چلے گا، خداوند کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، تو پھر اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی ٹینشن نہیں آئے گی، اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خداوند کو اپنی زندگی دے گا ہی نہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلے گا ہی نہیں، تو پھر ایرر تو آئیں گے نا۔ تو یہی بات جو ہے پالوس رسول ہمیں بتا رہا تھا، اور خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ لیکن آج سننے والا سن لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم استثناء کی کتاب میں سے، خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے کیا آج حوالہ ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں جو ہمارے لیے آج میسج ہے، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی جو ہے غلط بات ہے، مکروہ بات ہے، یا گناہ والی بات ہے کہ آپ غیر معبودوں کے آگے اپنی اولاد کو جو ہے بھیج دیں اور ان کے بعد اس کو جلا دیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ انہیں استارات اور بلام کے سے کام کیے، اور اس کی بلام کی پرستش کی، اس کی ورشپ کی، اس کی ستائش کی، اور انہیں فالگیری کی، شگون نکالے اور افسون گیری کی، جادوگری کی، جنات کے آشنوں کے سے انہوں نے کام کیے، اور خدا کے نزدیک یہ سارے کام جو تھے مکروہ تھے، اور یہی بت ہیں اور یہی بتوں کی قربانیاں ہیں جو ان کے سامنے لوگ کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم ان ساری مکروہات سے، ان تمام بتوں کے خلاف خدا نے جو ہمیں بتایا ہے اس سے نکل کر خداوند کی وفاداری، خداوند کی راست بازی کے ساتھ چلیں، تاکہ خدا جو ہے ہم سے کلام کرے اور خدا اپنے کلام کے مطابق جو ہے ہمیں بحال کرے۔ اسی طرح آپ یہودا کا عام خط ہے، اس کا 1 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے اور بلام کی سی گمراہی اختیار کی۔ اور استثناء 6 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا۔ یہاں کلیئر بتایا گیا شریعت کی کتاب کے اندر کہ جو غیر قومیں ہیں ہمیں ان کی سی روشیں اختیار نہیں کرنی، ان کے معبودوں کے پاس نہیں جانا، ان کی قربانیاں نہیں کھانی، اور ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم نہیں رکھنے، کیونکہ وہ خداوند کو جاننے اور پہچاننے والے نہیں ہیں۔ یہ خدا کے کلام کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف چلنے کی ضرورت ہے، اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے تو اس کے بارے میں اعلانیہ باتیں کی، اعلانیہ اپنے لوگوں کو بتایا اور سکھایا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 15واں باب دیکھیں تو اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر مسیح یسوع نے ان سے کہا، لکھا کہ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو،
اب یہ ہمارے لیے سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے قربانی کے گوشت کھانے کے تعلق سے، تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اب یہاں مسیح یسوع نے جو بات کی ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ جتنی بھی جانور ہیں جو حلال ہیں، ہمیں وہ اگر ہم کھا لیتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر انہیں پکا کر کھاتے ہیں، جس کی قربانی شرعی طور پر حقیقی طور پر ٹھیک ہے، تو اگر ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے بدن میں جا کے کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ لکھا کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو پھر ناپاک نہیں کرتی، کیونکہ وہ حلال ہے، پاک چیز ہے، مگر مسیح یسوع نے کہا کہ جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمیوں کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اب فقی فریسی جو تھے وہ اکثر اسی ٹسل میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو گرائے، کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو پکڑوائے، یا اس پر الزام لگائیں، یا کسی طریقے سے اس کی جو ہے بے حرمتی کی جائے یا ٹھٹھوں میں اڑایا جائے۔ اور آج بھی کلیسیاؤں کے اندر ایسے گھنونے کام کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو علانیہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مسیح یسوع نے جب یہ ساری باتیں ان کی جان لیں تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا، انہیں چھوڑ دو، اور وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اب مسیح یسوع نے ایک بڑی خاص بات کی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ آج بہت سارے ایسے پودے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کلام میں لکھی نہیں ہیں، یا کلام کے اندر ہے ہی موجود نہیں ہے، اور باہر کے لوگوں سے ہم نے اڈاپٹ کی ہیں، ہم ان کو بھی مان رہے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر ہر طرح کی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیح یسوع نے کوئی بھی ایسی بات ہم سے چھپائی نہیں ہے۔ عہد عتیق کے اندر اور شریعت کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کے اندر خدا نے جائز اور ناجائز کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتایا، سب کچھ سکھایا ہے۔ اب چوائس یہ انسان کے پاس ہے، اور خدا نے کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے لگایا ہی نہیں ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ لیکن ہمیں خدا کا ڈر، خدا کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ آج دور ایسا ہے کہ ہمیں لیڈرز کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور ان لیڈرز کے ساتھ جو ٹھوس خدا کے کلام کو سکھاتے ہیں، ٹھوس خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اور حقیقی کلام کی منادی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بدعتی تنظیمیں بھی ہیں، بدعتی لوگ بھی ہیں جو تنقید کرتے ہیں اور خام خواہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ یرمیہ کی معرفت خدا کا لکھا ہوا کلام، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند میری قوت اور میرا گڑھ، اور میری مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بطلان اور بے سو چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اب یہاں یرمیہ کو جو خدا نے کلام کیا، اس نے بالکل صاف اور کلیئر بتایا۔ اس نے کہا کہ خداوند جو ہے وہ میری قوت ہے اور میری مصیبت کے وقت میری مدد کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، لیڈرز نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں جھوٹ کی تعلیم دی اور جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بطلان اور بے سو چیزیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے۔ کوئی بھی معبود اگر آپ بنا لیتے ہیں، مٹی کا بنا لیتے ہیں، یا آپ کسی اور چیز کا بنا لیتے ہیں، لکڑی کا بنا لیتے ہیں، سیمنٹ کا، پتھر کا بنا لیتے ہیں، تو وہ معبود ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتے۔ لیکن خدا جو ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے، اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ جو ہے بڑھاؤں گا، انہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میرا نام یہوہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل تختی پر اور ان کے مظموں کے سنگوں
پر کندھا کیے گئے ہیں۔ سو خدا کا کلام جو ہے ہمیں بالکل کلیئر بتایا گیا ہے، خدا کا کلام ہمیں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا اور سکھایا گیا ہے۔ سو چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، اور یہی کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ہو رہا تھا۔ بہت سارے ایرر تھے، لوگ جو تھے جانوروں کو جو ہے ذبح کرتے تھے اور ناجائز طور پر ذبح کرتے تھے لیکن ناجائز طور پر ذبح کرتے تھے، اور اس کے طریقہ کار میں نے آلریڈی آپ کو کلام مقدس میں سے بتائے ہیں۔ سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایسی بہت ساری ایسی قومیں ہیں، جو قومیں مسیح یسوع کو نہیں مانتی، اور جو قومیں خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی، اور خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی، ایسی قوم جو خدا سے دور ہے، آپ ان کے ساتھ مت کھائیں، مت پئیں، اور مت ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، نہ ان کی بتوں کی قربانیوں میں شریک ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہندوستان کے اندر ایسے مندر ہیں، بہت ساری ایسی درگاہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جہاں ایسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے مندروں میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ شاپرز میں یا کسی طریقے سے پلیٹ میں رکھ کے بانٹ دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی آپ اسے لے جائیں اور پکا کر کھائیں۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی مندر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف جانا ہے تو خداوند کے پاس جانا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، بپتسمہ لینا ہے، اور ہمیں اس گوشت میں سے نہیں کھانا جس کی ممانعت کی گئی ہے، بلکہ ہمیں خداوند کی راست بازی کے اندر چلنا ہے۔ اور اگر آپ راست باز ہیں، خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ہی لہو ہے جو پاک ہے، اور یہ بے عیب برہ ہے، ہمارا فصح ہمارے لیے قربان ہوا ہے، تو پھر ہمیں اس کی شادمانی میں چلنے کی ضرورت ہے، مسیح یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں غیر معبودوں کے پاس نہیں جانے کی ضرورت۔ سو آج جو دو باتیں ہم نے دیکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرنا، نہیں کھانا، اور بتوں کی قربانی، بتوں کے آگے جو گوشت پیش کیا جاتا ہے یا بتوں کے سامنے قربانیاں کی جاتی ہیں، اس گوشت میں سے ہمیں نہیں کھانا، بلکہ ہمیں خداوند کی طرف آنا ہے۔ ہمیں شیاطین کے پیالے اور خدا کے پیالے میں سے نہیں لینا، بلکہ ایک میں سے لینا ہے، اور وہ ہے خدا کا پیالہ، مسیح یسوع کا پیالہ، جس کے اندر آپ آئیں گے، اس کے لہو میں ڈپ ہو جائیں گے، آپ دھو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، سلامتی بخشے، اور اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ ابا یاوے بلیس یو آل۔